Bismillahirrahmanirrahim. Hamaरी आवाज़ को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्त काफ़ी बीत चुका है, तो मैं वक़्त को मलबूल खातर रखते हुए इंतहाई ज़रूरी जो बातें हैं उनको आपके सामने रखना चाहता हूँ। जितने भी हमारे मेहमानाने गिरामी हैं गुफ्तगू की यकीनन इंतहाई पुरमगर और इल्मी गुफ्तगू की है। अगर हम हर एक शख्सियत की गुफ्तगू से एक बात की अमल करें तो यकीनन उस पर अमल करने से हम सभी पाकिस्तान की तरक्की में अहम तरीन किरदार अदा कर सकते हैं। कुरान की फुरकान हमीद कुरान रशीद की बेशुमार आयात तय्यबात ऐसी हैं जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र नेमत का हुक्म दिया है। सूरह तोहा की आखिरी आयत करीमा ही पढ़ के देख लें कि वह अम्मा बिनियामती रब्बिका फहदिस, और अपने रब की नेमत को बयान करो। इधर तवज्जो करें, ये जो पीछे बच्चे बैठे हैं या आबाद बैठे हैं, ये वक्त ज़ाया करने वाला नहीं है। कभी हमने सोचा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जगह जगह हमें ज़िक्र नेमत का जिक्र करने की कि मेरी नेमतों को याद करो क्यों हुक्म दिया है। जब उस मालिक ने हमको नेमतें अता कर दी हैं और बेशुमार अता की हैं, वो हमें गिनना नहीं चाहता, और अगर गिनना चाहूँ तो फिर भी नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, फिर भी मैं गिनती कर सकता नहीं। ज़िक्र नेमत का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसलिए दिया है अपने बंदों को कि मेरे बंदों मेरी नेमतों को याद करो। ऐ मालिक, हमारा ये सवाल है कि क्यों मेरी नेमतों को याद करें जब तूने हमें वो नेमतें अता कर दी है। तो आगे से जवाब मिलता है मेरे बंदों इसलिए हुक्म दिया है कि जब मेरी नेमतों को याद करोगे तो फिर उन नेमतों पे तुम मेरा शुक्र अदा करोगे। ऐ मालिक, जब शुक्र करेंगे तो फिर क्या होगा? अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे फिर पढ़ मेरा कुरान, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर मेरी नेमतों को याद करते रहोगे तो फिर शुक्र करते रहोगे, और अगर शुक्र करते रहोगे तो ये तुम्हारे सच्चे रब का वादा है, फिर मैं नेमतें घटने नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर। तो ही नहीं किसी की यार दूसरी आवाज से सुभान अल्लाह कहते हैं। मुझे लगता है कलफे से ना आप थक चुके हैं, तो सुभान अल्लाह ही कहते हैं यार। अल्लाह की अल्लाह की नेमतों को याद करोगे तो शुक्र के रास्ते पे चल पड़ोगे। शुक्र करोगे तो अल्लाह का वादा है कि फिर तुम्हारी नेमतें मैं घटने नहीं दूंगा। इसमें मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि हज़रत इमाम यासिर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी मजलिस सजी है, तलबा आपसे इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। उन्हीं तलबा में एक हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपका नामी इस पे गिरानी आता है। जब छुट्टी होती है सभी स्टूडेंट चले जाते हैं, लेकिन ये वहीं पे बैठे रहते हैं। तो हज़रत इमाम यासिर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुतवज्जे होते हैं, पूछते हैं कि बेटा सुफियान क्या वजह है आज घर नहीं गए? अर्जी पेश की हुजूर, बात ये है कि आज मेरे ज़हन में एक सवाल ऐसा आया है कि आप मुझे उसका जवाब दे दें। आपने बड़ी मोहब्बत के साथ अपने शागिर्द का, अपने तालिब इल्म का सवाल सुना और सवाल किया था कि सवाल ये है कि अल्लाह ने जितनी मुझे नेमतें अता की हैं, मेरी ये ख्वाहिश है कि उन नेमतों पे कभी भी जिंदगी भर ज़वाल ना आए। कोई ऐसी गुर की बात बता दे, बात एक हो, बस उस पे अमल करूं मैं, तो मेरी नेमतों
پہ جو اللہ نے مجھے عطا کی ہیں زوال نہ ہے۔ آپ مسکرا پڑے، فرمایا ابھی تک ہے تو چھوٹا سا بچہ لیکن سوال بہت بڑا کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے بہن تاز جانا ربکم لئن شکرتم لازیدنکم۔ کیا سفیان ثوری پھر سن لے، اللہ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے ساتھ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دینا، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ تیرے سچے رب کا وعدہ ہے، تمہاری جتنی بھی نعمتیں ہیں ان پہ کبھی بھی زوال نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا والوں سن لو، میں نے تو اس بات کو گلے باندھ لیا تھا اور میں نے پھر رزلٹ نکالا ہے۔ اللہ نے جتنی بھی نعمتیں دی تھی، آپ قسم اٹھا کے کہتے ہیں دنیا والوں سن لو، امام نے ایک بات کہی تھی، میں نے پلے باندھ لی، ساری زندگی عمل کیا، اللہ کی عزت کی قسم ہے اللہ نے میری ایک نعمت پہ بھی زوال نہیں آنے، ایک نعمت پہ بھی زوال نہیں آنے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ اتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ نے بھی انسان بنایا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، پھر مسلمان بنایا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، پھر آقا کریم علیہ السلام کی غلامی عطا کی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ پھر انسان ہونے کے ناطے اگر ہم اپنے وجود پہ غور کریں تو اتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں کہ ہم ان کا شکریہ ادا کر سکتے نہیں ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے ہمیں آزادی کی شکل میں بھی عطا کی، آزادی کی شکل میں، یہ بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور اگر میں اسے مزید کھولوں تو میں آپ کو اشارتاً دبے لفظوں میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے سارے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام اور رسولوں کی جلوہ گری ہوئی، ان کی تعلیمات میں جہاں جہاں پہ بھی مماثلت ہے، بنیادی مماثلت ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے سارے نبیوں نے آزادی کا پیغام دیا ہے، ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے بھی آزادی کا پیغام دیا۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے پہلے انسان جانوروں کی طرح، جس طرح ہم جانور رکھتے ہیں نا، اپنی مرضی جو بھی ہم ان کے ساتھ ظلم کریں، ستم کریں، چارہ ڈالیں نہ ڈالیں، جو کچھ سلوک کریں، آج ہم کرتے ہیں نہیں کرتے؟ تو جانور کیونکہ ہمارا ہے، ہم مالک ہیں، تو جو چاہیں کریں۔ انسانیت جانوروں سے بھی بدتر غلامی اختیار کر چکی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی، آقا کریم علیہ السلام نے حکم دیا، میرے غلاموں یہ سارے نبیوں کا مشن ہے اور میرا مشن بھی یہی ہے کہ کوئی بھی انسان کا غلام نہیں بن سکتا، صرف جس مالک نے پیدا کیا ہے یہ ساری مخلوق اسی مالک کی غلام ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، اسی کے آگے سجدہ کرے گی، اسی کے آگے جھکے گی۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کے پھر مختلف طریقے متعارف کروائے۔ اب آپ سے میں پوچھوں کہ اگر کوئی جان بوجھ کے روزہ توڑ دے تو پھر کیا حکم ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا غلام آزاد کرو۔ اگر کوئی قسم توڑ دے پھر کیا حکم ہے؟ شریعت کہتی ہے سب سے پہلے غلام آزاد کرو۔ آقا کریم علیہ السلام بے شمار مواقع پہ صحابہ کرام کو غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام اس فانی دنیا سے جا رہے تھے تو دنیا اس قدر آزاد ہو چکی تھی کہ ایک بندہ بھی کسی بندے کا غلام نہیں۔ اسی کی روشنی میں علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یار مسلمانوں پر تو آقا کریم علیہ السلام کے بے شمار احسانات ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا، ایک لفظ بولتے ہیں کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام محسن انسانیت ہیں۔ محسن انسانیت اس حوالے سے ہیں کہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ذرا غور کرو، آج جو تمہیں غلامی
وہ کسی اور نے نہیں کیا، وہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے کیا۔ اور یہ رمضان الانام کا مہینہ ہے، تو میں اس حوالے سے بھی میں ضروری سمجھتا ہوں، ایمانی تقاضا سمجھتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کی بے شمار جہاد ہیں، بے شمار جہاد ہیں۔ آپ جتنی بھی اسلام کی خوبیاں ہیں ایک طرف رکھیں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو ایک طرف رکھیں، تو صرف ایک ہی امتحان میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی امتحان گاہ میں بیٹھ کے سارے امتحانات دیے۔ اور آپ کا جو سب سے بڑا مشن تھا کہ آپ نے قربانی کیوں دی، ناراض نہ ہونا، شاید آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے میدان میں نکلے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ تو جب سارے نبیوں کا مشن آزادی تھی، آقا کریم علیہ السلام نے اس غلامی کو توڑا، ہر انسان کو آزادی عطا کی، تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یزید تخت پہ آ چکا ہے، اب یہ کیا کر رہا ہے؟ جو آزادی آقا کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو عطا کی تھی، سیدنا صدیق اکبر نے امت کو عطا کی تھی، عمر پاک نے، عثمان غنی نے، مولانا مرتضیٰ نے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان شخصیات نے پہرا دیا تھا، یزید نے وہ ساری ویلیوز ختم کر کے وہی پرانا جابرانہ نظام متعارف کرایا کہ اب کسی کی مرضی نہیں چلے گی، جو میری مرضی ہوگی بس وہی ہوگا۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر میدان میں ہے، فرمایا کہ جس نظام کی خاطر اللہ نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 نبیوں کو بھیجا، اور اسی نظام کی خاطر آقا کریم علیہ السلام کی جنات بھری ہوئی، آقا کریم علیہ السلام نے پتھر کھائے، بے شمار تکلیفیں برداشت کی، آج اسی نظام کو یزید اپنے تخت پہ بیٹھ کے بدلنا چاہتا ہے۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکل کے مکہ آتے ہیں، مکہ سے کوفہ پہنچتے ہیں، کوفہ سے کربلا پہنچتے ہیں، صرف ایک ہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا جو بنی ہے اللہ نے اس کو آزاد پیدا کیا ہے، غلامی صرف اس کائنات میں ہوگی تو صرف اور صرف محمد مصطفیٰ کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کائنات میں چاہے وہ کلمہ پڑھ کے منمانی کرے اس کی مرضی نہیں چل سکتی، چاہے وہ فرعون اور نمرود کی شکل میں اپنی منمانی کرنا چاہے وہ نہیں کر سکتا۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اپنی گردن کٹوا کے امت کو یہ پیغام دیا ہے، اے میرے محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں، زندگی پر اگر کوئی تخت پہ بھی بیٹھا ہو تو غلامی نہیں اختیار کرنی، اگر وہ جابر بن جائے، قاتل بن جائے، زانی بن جائے، شرابی بن جائے، مانی مانی کرنے لگے تو کوئی تو امت میں بہتر اٹھے، ان یزیدوں کا تختہ الٹ کے رکھ دیں، یہ میری سنت بن جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج ہم دیکھتے ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے یزید کم و بیش آدھی دنیا کا حکمران گزرا ہے، آدھی دنیا کا 65 لاکھ مربع میل کا حاکم، اور ہمارا ملک کتنا ہے 8 لاکھ مربع میل، تو 8 پاکستان بنے تو یزید کی 8 پاکستان ملک ملائے تو پھر اس کی حکومت بنتی ہے۔ اندازہ لگائیں طاقت کتنی ہے، پاور کتنی ہے، جابر کتنا ہے، ظالم کتنا ہے، ایک ووٹ مانگتا ہے تو آپ فرماتا ہے نہیں دوں گا، نہیں دوں گا، کٹ جاؤں گا، ووٹ نہیں دوں گا، کیوں؟ اگر میں نے آج ووٹ ڈال دیا تو پھر دنیا یہ سمجھے گی کہ شاید آقا کریم علیہ السلام کا دین ہی ایسا تھا، تو یہ دین پہ حرف آئے گا، میں اپنی جان قربان کروں گا، لیکن اپنے نانا کے دین پہ حرف نہیں آنے گا۔
اللہ اکبر. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہم میں سے جتنے بیٹھے ہیں یہ آخری بات سن لیں کہ آج ہم بھی ظلم و ستم سہ رہے ہیں. ناراض نہ ہونا، یہ تھوڑی سی مشکل باتیں ہیں لیکن کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اب کوئی تو کرنے والا ہو اور پھر کوئی حسین بھی اٹھ جائے گا کہ آج یہ جو ہمارے اوپر بیٹھے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے جتنی خصلتیں پوری یزید کے اندر تھی وہ ساری کی ساری وہ ہمارے جو اوپر سروں پہ بیٹھے ہیں، اللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ، ان سبھی کے اندر وہ ساری برائیاں تھیں. تو آج ہم سارے خاموش تماشائی بن کے بیٹھے ہیں، بس باتیں کرتے ہیں، عمل میں نہیں آنا چاہتے، لیکن ہم سارے کہتے ہیں ہم حسینی ہیں. نام ہمارے لبوں پہ حسین کا ہے، کردار جو ہمارا ہے وہ یزیدی ہو چکا ہے. خدا کے واسطے جو استادی نے پیغام دیا یہ حافظ عمران یعقوب صاحب نے کہ اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر کے یا ہم کام کریں، اپنا جتنا دائرہ کار ہے مخلص ہو کے کام کریں. یہ نہیں ہے کہ میں ہوں تو میں بادشاہوں سے ٹکر لے لوں، لیکن جہاں تک میرا کام ہے کم از کم میں اس دائرے میں تو کام کر سکتا ہوں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے اللہ ماشاءاللہ پاکستانی قوم اتنی باجوں کے پیچھے اور تماشوں کے پیچھے جا چکی ہے کہ اپنی ذمہ داری نبھانا نہیں چاہتے اور دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں. تو آج کی جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے آپ یہ پیغام لے کے جائیں، اللہ نے مجھے جو بھی عہدہ دیا ہے میں نے اس کے ساتھ وفا کرنی ہے، میں نے ذمہ داری سے کام کرنا ہے. انشاءاللہ یہ سچی بات میں بتانے لگا ہوں، جتنی عوام پاکستان سے محبت کرتی ہے نا اتنے سارے اقتدار نہیں کرتے. آج بھی اتنے کچھ ظلم برداشت کر کے بھی عوام سب کچھ پاکستان کے لیے لٹانا چاہتی ہے، لیکن یہ سارے اقتدار لوگ اپنی جیبوں سے ایک آنا بھی لگانے کے لیے تیار نہیں. تو ان تماشوں کو دیکھ کر کے آج کچھ نہ کچھ ہمارے نیچے طبقے میں بھی ایک خوف و ہراس پیدا ہو چکا ہے. وہ بھی اپنی ذمہ داریاں صحیح طرح ادا نہیں کرنا چاہتے. اللہ کا واسطہ ہے وہ پکڑے جائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہنا، حکمران پورا کریں گے تو وہ پکڑے جائیں گے. ان کو دیکھ کر اپنا کردار نہ بدلیں. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ میں نے 14 اگست کے حوالے سے بھی اور محرم اور حرام کے حوالے سے بھی دونوں مضامین کو ملا کے آپ کے سامنے رکھا. ایک پیغام جو آپ لے کر کے جائیں وہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے، اپنے جو عہدہ اللہ نے دیا ہے انتہائی محنت کے ساتھ کام کرنا ہے. اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو تمام باتوں کا خلاصہ ہمیں عطا کیا کہ آپ نے کبھی بھی ظالم کو سپورٹ نہیں کرنا، آپ مظلوم کے ساتھ ہو جائیں کل جنت میں چلے جائیں گے. یزید کا ساتھ دیں گے، ظلم کا ساتھ دیں گے تو کل یزید کے ساتھ جڑیں. آج ہم اپنے محلوں میں، معاشروں میں، علاقوں میں، برادری میں تھوڑا سا توجہ کریں. جو مظلوم ہوتا ہے نا پتہ ہوتا ہے، محلے میں بتاتے ہیں یہ مظلوم ہے، لیکن پھر بھی ظالم کے ساتھ کریں گے اور کہتے ہیں انکل حسین کی قافلہ سے اٹھائے جائیں گے. یہ کبھی نہیں ہوگا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج عہد کر کے جاؤ کہ ہم نے اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں اور مظلوم کا ساتھ دینا ہے، ظلم کا ساتھ نہیں دینا. جو غلط کرے گا، ظلم کرے گا، بربریت کرے گا، ڈرائے گا، دھمکائے گا، قتل کرے گا، ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے کہ اس نے ظلم کیا. اللہ اکبر. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ قرآن مجید کی تعلیمات ہیں، ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات ہے، یہ اولیاء کرام کی تعلیمات ہیں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مشن بھی یہی ہے اور آپ کا کردار بھی یہی ہے. یہ ادارہ ہے الحمدللہ. میں اس میں تقریباً 2 سال مجھے ہونے والے میں پڑھا رہا ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ جتنے بھی سیالوی بھائی ہیں، اگرچہ میرا ان کے ساتھ اتنا تعارف نہیں ہو سکا کسی وجہ سے. ایک تو میرے پاس بھی ادھر ٹائم کام ہوتا ہے، اپنا پڑھا کے میں چلا جاتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ بھی تھوڑا سا ادھر سال کے بعد آپ نے آنا ہوتا ہے، تو آپ جتنے بھی سیالوی برادران بیٹھے ہیں ضرور آیا کریں. یہ آپ کا ادارہ ہے. جب آپ کے پیر کے نام پہ رکھا گیا ہے تو اللہ کے واسطے آپ آئیں.
اور میں نے جتنے آپ کو قریب سے دیکھا ہے نا، اللہ کی عزت کی قسم میں نے مخلص پایا ہے۔ کوئی اپنی کوئی قربانی پیش کر رہا ہے، کوئی اپنی کوئی قربانی پیش کر رہا ہے اور سامنے بھی نہیں آ رہا۔ اب میں ایک کا نام نہیں لینا چاہتا، اور آپ اندر آئیں، تشریف لائیں۔ یہ جو کارکردگی آپ نے دیکھی ہے، یہ تو ہمارے انتہائی محب مشرف قاری غلام رحمۃ اللہ صاحب کی نگرانی ہے، محنت ہے۔ اور یہ دوسرا ہمارے عمار بھائی، ان کا نام کسی نے نہیں لیا۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ جو محنت ٹریننگ کے حوالے سے اس بندے نے کروائی ہے، ایک ہفتہ لگایا ہے، آپ نے تو صرف 5 منٹ میں دیکھ لی ہے نا، ایک ہفتہ 5 گھنٹے لگا کے انہوں نے بچوں کو تیاری کروائی۔ آپ کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ان کا سب سے بڑھ کے کرتا ہوں، انہوں نے بڑی محنت کروائی ہے۔ آپ اندر آئیں، ادھر جو بھی بچہ آتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، وہ آقا کریم علیہ السلام کا مہمان بن کے آتا ہے۔ جب آپ چھوڑ کے جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کا بچہ ہے، جب ادھر آ جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں اس وقت یہ ہمارا بچہ ہے۔ تو آپ آئیں، وزٹ کریں، آپ ہم سے امتحان لیں، اور ہمارے اندر جتنے بھی شعبات، حفظ القرآن ہے اور دیگر تجوید القرآن ہے، اور پھر یہ درس نظامی کا ہمارا آغاز ہوا ہے۔ یہ دوسرا سال ہمارے بچے جو ہیں یہ امتحان دے رہے ہیں، اور بڑی بہترین الحمدللہ بچیوں نے بھی بڑی اچھی جو ہے پوزیشن کو حاصل کی ہیں۔ آپ تمام الحمدللہ محبت تو کرتے ہیں، لیکن ضرور آیا بھی کریں اور آپ کے ساتھ جانکاری بھی ہو، مزید محبت پڑے، تاکہ آپ اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ آنے والی نسلوں تک یہ پیغام پہنچانے جائیں۔ اور حضور بھی سیال اقبال کی کیا ہی بات ہے، جنہوں نے پڑھا ہے نا حضور شیخ الاسلام کو، والمسلمین، خواجہ خواجگاں، خواجہ محمد قمر الدین سیالی رحمۃ اللہ علیہ، ساری زندگی جہاد میں گزری، ساری زندگی۔ یہ صرف اقبال نامہ ہی پڑھ لیں تو جب سبھی مخالف بن چکے تھے، اور جوریاں کے قریب جو انگریز دور کا اس وقت وزیر اعظم تھا سکندر نامی، تیمانہ، اس کی قبر میں نے دیکھی ہے، یہ جوریاں سے پیچھے ہے، آپ بھی جا کے دیکھیں، اور تیمانوں نے مخالفت کی۔ ہم قائد اعظم کے ساتھ جو بھی آئے گا مار دیں گے، یہاں سے لے کر پشاور تک سبھی کھڑے ہو گئے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے سے پریشان تھے۔ خواجہ خواجگاں، خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، فرمایا محمد علی جناح سن لے، تو سب سے پہلے گولی میں کھاؤں گا، اور تیرے تک گولی مجھے چیر کے بعد میں پہنچے گی۔ تو یہاں سیال شریف سے لے کر کے پٹھانوں کے ایریے تک، پشاور تک، یہ جتنے بھی تاریخ آزادی کے جلسے ہوئے، یہ خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب نے کروائے۔ اور جو ان کو نہیں نہ دیکھ سکے، ہم جیسے لوگوں نے نہیں دیکھا، کاش انہوں نے خواجہ امین الدین صاحب کو ہی دیکھ لیا ہوتا، غربت اختیار کر لی ہوتی، یا 75 سال کی عمر ہو، کئی آپریشن ہو چکے ہوں، ختم نبوت کا مسئلہ بن جائے، اور خواجہ صاحب فرمائیں کہ نیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سنا ہوگا، خواجہ صاحب نے فرمایا میرے مریدوں، یہ ختم نبوت کا مسئلہ بن چکا ہے، آپ نے پیچھے رہنا ہے، سب سے پہلے ختم نبوت کی خاطر قمر الدین کا بیٹا امین الدین کو نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں، ناراض نہیں ہونا، آپ اتنے بیٹھے ہیں، جب یہ 17 میں دھرنا ہوا ہے، اگر میں ایک سے پوچھوں آپ نکلے ہیں، آپ خود اس کا جواب دے دیں، اور میں کہوں گا آپ نہیں نکلے، آپ کا پیر تو نکلا ہے۔ اتنے ہم میں سے جو نکلے، ہم تو گھروں میں چھپ کے بیٹھے رہے ہیں، اور یاد جنہوں نے اپنے بڑھاپے کی عمر میں بھی جاتے جاتے آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا پیرا کیا ہے، اللہ نے آپ کو اس ہستی کا غلام بنایا۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ٹوٹ کے پیار کرو، جتنے بھی پیر ہیں سبھی کو ہم سلام کرتے ہیں، لیکن آستانہ عالیہ سیال شریف کو جس اینگل سے بھی دیکھو گے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، بے مثل و بے مثال ہوا۔
اور یہ پیر سیال اجمال کا آستانہ ہے، یہ انہی کا لنگر ہے اور انہی کا لگایا ہوا پودا ہے۔ اور میں نے قریب بینی سے جب ان سے باتیں کی نا تو یہ سارے احکامات، ترتیب، حتیٰ کہ نظم و ضبط تک آپ آ کر کے بتا جاتے ہیں کہ یہاں پہ غلطی ہے، آپ نے درست کرنا ہے۔ تو اس لیے امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، صرف ایک ہاتھ آج ہمارے پاس موجود ہے، آپ تمامی آباد ملیں، دست و بازو بنیں۔ یہ پیغام ہم پیر سیال اجمال کا اور آقا کریم علیہ السلام کا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف گجرانوالہ تک محدود نہیں رکھنا چاہتے، بلکہ یہ پیغام گجرانوالہ سے نکل کر کے پورے صوبے میں، پھر پورے پاکستان میں، پھر پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ دنیا والوں دیکھ لو کہ ہم نے وہی جھنڈا جو جس پہ تیرا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دیا ہے، عمر پاک نے دیا ہے، عثمان غنی نے دیا ہے، مولانا مرتضیٰ نے دیا ہے، امام حسن نے دیا ہے، امام حسین نے دیا ہے، بزرگان دین نے دیا ہے۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج وہی جھنڈا جو ہے ہم لے کر کے نکلے ہیں تاکہ آقا کریم علیہ السلام کا دین پورے ادیان پہ غالب آ جائے۔ تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ یقیناً آپ پہلے سے بھی بڑھ کے یہ ادارہ جو ہے، یہ جتنے ہمارے سیالوی بھائیوں کے ادارے ہیں، انٹرسٹ لیں گے، محبت کریں گے، تعاون کریں گے، خدمت کریں گے، اور جتنے شعبہ جات ہیں آپ آئیں وزٹ کریں، آپ کو پتہ چلے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں۔ اور یہ سارا کریڈٹ، ساری محنت، میں یقین جانیں یہ بندہ جو سامنے بیٹھا ہے غلام مرتضیٰ سیالوی صاحب، بے شمار رکاوٹیں ہیں، میں رکاوٹیں نہیں بتانا چاہتا، ہر جگہ پہ قدم قدم روڑے اٹک رہی ہے اور ٹانگیں کھینچنے والے ہیں، سہارا دینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو جب ان کو تھوڑا سا آپ سہارا دیں گے نا، میں نے یہ ججمنٹ کیا، تھوڑا سا آپ سہارا دیں گے، پیسے بھی نہ دیں گے نا، سہارا دے دیں گے، یہ بندہ بڑے کام کا بندہ ہے، آپ کو بڑے بڑے کام کرنے دیں۔ یہ ٹھٹے اعظم خان میں ہمیں تھوڑی سی جگہ ملی تو کچھ دوستوں نے پیچھے ہٹنے کا، اب انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا، میں نے کہا اللہ نے موقع دیا ہے، ضائع نہ کریں، قدم بڑھائیں، اللہ بندے بھیجے گا، آپ دیکھیں گے آپ کا کام ہو جائے گا۔ یہ کام ہم نے نہیں کرنا، اللہ کا کام ہے، اللہ نے کرنا ہے، آپ نے صرف قدم بڑھانا ہے۔ تو کون ہے جو آپ کو پیچھے کہہ رہا ہے؟ تو بس آپ نے قدم اٹھایا ہے، صرف 4 ماہ کے قلیل عرصے میں اب اس عمارت کا لنٹر بھی بن چکا ہے۔ تو اس لیے آپ بھی آگے آئیں، بے شمار لوگ ہیں جو اپنی جگہ دینے کے لیے تیار، یہ راہ والی میں جائیں، وہاں پہ ایک جگہ ملنے والی ہے، لیکن ہمارے آپ سوچ رہے ہیں، کوئی کوشش نہیں کر رہے۔ آپ کی ادھر گجرانوالے میں کتنی جگہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف سیالویوں کو دیں، سیالوی سوئے ہوئے ہیں، سیالوی ادھر جانا نہیں چاہتے۔ یار آپ نہیں کرنا چاہتے، آپ کو کوئی پلاٹ ملتا ہے، کوئی مسجد ملتی ہے، کوئی ادارہ ملتا ہے، اس کو آپ نے عام کم از کم ہمارے حوالے کرنا۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو ناامید نہیں ہونے دیں گے، ہم آپ کو کام کر کے دکھائیں گے۔ تو بس میں یہی دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کا سایہ ہمارے سروں پہ دائر قائم رکھے۔ ہمارے عمار بھائی بڑی محنت کرتے ہیں، ان کا یہ ادھر اسٹوڈنٹ ہیں، حفظ ادھر ہی انہوں نے کیا ہے، اب اپنے اسکول کا جو ہے نا وہ کالج یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، لیکن محبت کرتے ہیں، آتے ہیں، وقت دیتے ہیں، اور جب بلایا جائے فوراً آ جاتے ہیں۔ مہمان گرامی کو میں نے پچھلے سال بھی دیکھا، جس کو آواز دی تو وہ فوراً دوڑ کے آئے۔ تو تھوڑی سی اور محبت بڑھائیں اور تعامل بڑھائیں، انشاءاللہ تعالی ہم اور زیادہ محنت کر کے آپ کو دکھائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا